नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है और जो भी हमारे मतलब जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं उनको मुख्तलिफ हवालों के साथ आपके महज़र में अर्ज किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कस की जाती है। आज हमारा मौजू बहुत अहम है कि इस्लामी कवानीन की असरी मानवियत, जो कुछ इस वक्त शरीयत के साथ जो है उसके अंदर तब्दीलियां की जा रही हैं, जो कि हलाल मोहम्मद को, हराम मोहम्मद को तब्दील किया जा रहा है और बाकायदा सरकारी ऑर्डिनेंस के साथ पूरी दुनिया भर में इसके ऊपर जो है वो तशवीश पाई जाती है। तमाम चीज़ों को देखेंगे कि कवानीन इस्लामी की मौजूदा दौर में इस वक्त भी कितनी अहमियत और मानवियत है, और कलाम पाक से, हदीस से, तमाम चीज़ों को जो है वो मौजूद बहस बनाएंगे अपनी गुफ्तगू को। और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हिंदुस्तान से सुल्तान ज़ाकिरीन शफीक हुसैन शफक साहब। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। मैं भी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। क़िबला, इस्लामी कवानीन जो है, क्योंकि इस वक्त जो है वो मौजूदा जो दौर चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि बाज़ जगहों पर जो है वो इस्लामी कवानीन को बाकायदा जो है वो यकसर तब्दील किया जा रहा है। हालांकि मुमलिकत इस्लामिया के नाम से, चाहे वो नाम निहाद ही क्यों ना हो, मगर ये कि उस हवाले से मारूफ है, मगर इस्लामी कवानीन को बाकायदा जो है वो सरकारी ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो तब्दील किया जा रहा है। तो इसको मौजूद बहस बनाएंगे और कुरान करीम की जानिब और अहादीस की जानिब निगाह करेंगे कि इस्लामी कवानीन जो है उनके सिलसिले में कुरान मजीद में क्या हुक्म है, कुरान क्या कहता है, या कुरान मजीद में वो कौन सा हिस्सा है जहां पर इस्लामी कवानीन के सिलसिले में तफसील से गुफ्तगू की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दील। ये कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब की 61वीं आयत है, जिसमें परम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह का कानून कभी बदल नहीं सकता। अल्लाह का कानून अबदी है और हमेशा लिए हुए है। इसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें तसर्रुफ नहीं किया जा सकता। और इंसानों की बात तो छोड़ दें, हुक्मरानों की बात तो छोड़ दें, अल्लाह के कानून में तब्दीली लाने का हक अंबिया और आइम्मा को भी हासिल नहीं है। कि परवरदिगार आलम ने जो कानून बना दिया वो कयामत तक के लिए बना दिया। कानून बनने वाले दो तरह के अफराद होते हैं। कानून एक खाती इंसान बनाते हैं, हम जैसे, आप जैसे खताकार और गुनहगार इंसान, जिनका इल्म भी नाकिस है, जिनकी फहम भी नाकिस है। और एक कानून बनाने वाला वो है कि जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने जो कानून बना दिया वो कानून कयामत तक के लिए बना दिया। उसकी वजह है कि उसका कानून कयामत तक के लिए क्यों। हमारे सुनने वालों के जहन में ये सवाल जरूर पैदा होगा कि अगर अल्लाह ताला ने कोई कानून बनाया है तो बदल क्यों नहीं सकता, और क्यों वो कयामत तक के लिए बनाया गया है, जबकि इंसान जो कानून बनाते हैं वो बदलते रहते हैं, उनमें तगय्युरात होते हैं, उनमें तसर्रुफात होते हैं, फी ज़माने ना तब्दीलियां लाई जाती हैं। तो आखिर क्या सबब है, क्या वजह है कि ये तब्दीलियों से दो चार होते रहते हैं, और वो कानून एक ऐसा कानून है जो एक अजली और अबदी हकीकत बन गया है, जिसे न तब्दील किया जा सकता है, न जिसमें कोई तसर्रुफ किया जा सकता है। तो उसकी वजह यह है क्योंकि हम जो कानून बनाते हैं, यानी हम से मुराद हुक्मरान, दुनिया के किसी भी खित्ते में हुकूमत करने वाले लोग, खा वो इस्लामी मुल्क से ताल्लुक रखते हों या उनका ताल्लुक ममलकत कुफ्र, ममलकत निफाक, ममलकत शिर्क से हो। इससे बहस नहीं है कि वो मुल्क इस्लामी मुल्क है या गैर इस्लामी मुल्क है। उस मुल्क के कानून बनाने वाले जब कानून बनाते हैं तो उनकी निगाहें जहां तक देख रही होती हैं वो उस बुनियाद पर कानून बनाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हर 5-10 साल के बाद, थोड़े थोड़े अरसे के बाद हमें अपने बनाए हुए कवानीन में तब्दीली करना पड़ती है। उसकी वजह क्या है? अल इंसानो मुरक्कबो मिनल खताए व निसियान। इंसान गलती और खताओं का पैकर है, मुजस्समा है। लिहाजा
انسان جب کوئی قانون بناتا ہے تو وہ کامل نہیں ہو سکتا، وہ مکمل نہیں ہو سکتا، اس سے امکان خطا ہے. اس کے پاس امکان جتنی بصیرت ہے، اس کے پاس جتنی بصارت ہے، اس کی بنیاد پر وہ قانون بے بناتا ہے. شک. اس میں سبحان جہاں اللہ، تک سبحان اللہ. دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ وہاں تک دیکھ رہا ہے اور اس اعتبار سے قانون بنا رہا ہے. اس لیے کچھ دن کے بعد اس کا بنایا ہوا قانون تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ نئے تقاضے ہوتے ہیں زمانے کے اور نئے مطالبے ہوتے ہیں. ان مطالبوں اور ان تقاضوں کے تحت ہمیں اس قانون کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس بے شک قانون کو ایسی ہے. چینج کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالی کا قانون قیامت تک کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالی خالق کائنات ہے، اللہ تعالی عالم و خبیر ہے، اللہ بے تعالی شک. عالم الغیب ہے. اسے قیامت تک جو بھی کائنات میں رونما ہونے والا ہے ہر شے اور ہر واقعے کا علم ہے. لہذا اس نے جو قانون بنایا قیامت تک کے لیے بنایا، کیونکہ اسے معلوم صحیح. ہے کہ آگے زمانے میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، زمانے کے کیا تقاضے ہوں گے، اور زمانہ جب تبدیلیوں سے دوچار ہوگا تو اسے کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا. لہذا سامنا. اس نے جو بھی قانون بنایا ایسا قانون بنایا کہ جس میں قیامت تک کسی تبدیلی کی ضرورت نہ محسوس ہو. اس لیے کہ اس کا بنایا ہوا قانون ازلی اور ابدی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کا قانون کیوں ازلی اور ابدی ہے، کیونکہ اس سے امکان خطا نہیں ہے. خطا نہیں. بے شک. وہاں خطا سبحان کا اللہ. کوئی تصور نہیں ہے کہ وہاں جو قانون بنائے گا پروردگار عالم وہ قانون قیامت تک کے لیے اس لیے ہوگا کیونکہ اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ نہیں. یہ ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ ساری سبحان اللہ. کائنات کا علم رکھتا ہے اور قیامت تک رونما ہونے والے ہر واقعے پر اس کی نظر ہے. تو اس نے جو قانون بنایا انسانوں کے لیے وہ ایسا بنایا جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. اسی لیے کہا گیا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، تو وہ قیامت تک کے لیے حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہے علیہ وآلہ اور وسلم. حرام بے محمد شک. صلی اللہ علیہ وسلم سبحان حرام اللہ. ہے. اس بے میں شک. قبلہ کوئی ایک تبدیلی کالر اور کو بھی شامل کوئی کر لو. چینجنگ نہیں لا سکتے. جی بالکل صحیح. کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ بھائی آپ اور سب کا احمد بول رہا ہوں. جی احمد صاحب خوش بہت آمدید. پیاری باتیں کر رہے ہیں اور واقعی جو قدرت کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کا قانون ہے نا وہ واقعی چینج نہیں ہو سکتا. موضوع کے حساب سے جو سوالات ہوں گے ان کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. جی قبلہ فرمائیے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہاں امکان خطا نہیں ہے، وہاں بالکل ایسی. غلطی کا امکان نہیں ہے. اور پروردگار عالم عالم الغیب ہے، اس لیے اس نے جو بنایا ہے وہ قیامت تک کے لیے بنایا ہے. ہاں قانون اللہ کا نہیں بدلتا ہے، لیکن ایک شے ہے جو بدل جاتی ہے، اور سبحان اللہ. اس کا بھی ذکر پروردگار نے قرآن مجید میں کیا سورہ میں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. پروردگار نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی اس کائنات میں رونما ہونے والا ہے، ہر واقعہ اور انسان کی زندگی میں پیش آنے والا ہر حادثہ لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. یعنی سبحان اللہ. قیامت تک جو بھی رونما ہوں گے واقعات، وہ سارے واقعات لوح محفوظ پر موجود ہیں. سبحان پروردگار اللہ. نے کہا کہ ہم لکھے ہوئے کے محتاج نہیں ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو اپنی مشیت سے اسے بدل سکتے ہیں، مگر انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون قدرت کو بدل دے. انبیاء اور اولیاء کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون قدرت کو تبدیل کر دیں. ہاں قانون قدرت میں اگر کوئی اللہ کی طرف سے تبدیلی آتی ہے تو انبیاء اور اولیاء کا یہ فرض ہے کہ اسے ہم تک پہنچائیں، لیکن تبدیلی کا حق نہیں ہے. اچھا اب قانون نہیں بدلتا ہے، مشیت بدلتی ہے. مشیت کیا ہے اس کی بھی تمثیل دے دوں یہاں پر تاکہ ہمارے ناظرین تک بات پوری طرح سے پہنچ جائے. قانون اور مشیت میں فرق ہے. قانون اصول اور ضابطے کا نام ہے، اور مشیت اللہ کی رضا سے تعلق رکھتی ہے. مثلا راہب کی قسمت میں اولاد نہیں تھی،
یہ لوح صحیح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن امام نے 7 فرزند عطا کیے، تو یہ کیا ہے؟ مشیت تھی، مشیت بدل گئی، یعنی قسمت میں اولاد نہیں تھی، اس نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مشیت کے ذریعے سے انسان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، یعنی انسان کی ولایت حاجات کو پورا کر ولایت سکیں۔ تکوینی، یعنی بے ولایت شک، تکوینی بالکل، کو تصرف ملا اس کو۔ بے شک، مگر قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو اب صحیح راہب کو 7 بیٹے عطا کیے، اور جب راہب کو 7 بیٹے عطا کیے تو یہ کیا تھا؟ امام نے فرمایا نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، اہل بیت علیہ سبحان اللہ، السلام اللہ تعالیٰ کی بے شک مشیت ہیں۔ تو بے شک، مشیت بدل سکتی ہے، قانون نہیں بدل سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ گفتگو کو تھوڑا سا ناظرین جو ہے وہ اور کھولتے ہیں اور اس میں مختلف اور جہتوں کو بھی شامل کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قانون کی کتاب ہے، یعنی کہ منشور حیات ہے۔ تو کیا صرف قبلہ قرآن ہی کافی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس کی بھی رٹ لگاتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے انسانی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اور انسانی زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے، یا قانون کی کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے نافذ کرنے والے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہر زمانے میں کتاب کے ساتھ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا بھی عقلی اور منطقی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ مگر بعض لوگوں کی ضد ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کتاب اللہ جو ہے وہ صرف کافی ہے۔ اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جن لوگوں نے یہ نعرہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، خود انہی نے اپنی غربت علمی کا اظہار کیا، اپنی لاچارگی کا اظہار کیا، اور ان کی زندگی میں جنہی نے یہ نعرہ بلند کیا تھا، میں تو اصل جو آج کے موجودہ افراد و حضرات ہیں ان کے آباء و اجداد کی بات کر رہا ہوں، وہ تو وہی نعرہ بلند کرتے ہیں نا جو ان کے آباء و اجداد نے بلند کیا تھا۔ ٹھیک، پروگرام کے آخری جی حصے میں جب آپ صاحب الزمن علیہ السلام کے جو عدالت کے اوپر آئیں گے تو پھر اس وقت اس بات کو واضح کر دیں گے کہ نظام ولایت اٹھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام غیبت میں ہے، مگر اس کے ثمرات، اس کے فیوز و برکات جاری و ساری ہیں۔ اگر سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں تو دن کی روشنی ختم نہیں ہو جاتی، رات نہیں ہو جاتی، دن کو دن ہی کہا جاتا ہے اور رات کو رات کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے، مگر جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہیں پر آ گئے کہ نافذ کرنے والا کیوں ضروری ہے۔ جی قبلہ۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے نعرہ بلند کیا تھا حسبنا اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو ان لوگوں نے خود اپنی لاچاری اور مجبوری اپنی زندگی میں ظاہر کر دی اور ثابت کر دیا کہ کتاب خدا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ خود کتاب خدا میں موجود ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے اور 15ویں آیت ہے بسم کہ اللہ، قد سبحان جاءکم اللہ۔ من اللہ نور کتاب مبین، کہ اللہ نے تمہاری جانب 2 چیزیں بھیجی ہیں، نور، کتاب۔ تو کتاب کے ساتھ نور کا تذکرہ ہے، یعنی نارنے والے کا تذکرہ ہے۔ تنہا کتاب کافی نہیں ہے جب تک اس کو نافذ کرنا ہو۔ آپ دیکھیے عدالتوں میں اگر آپ جائیے، وہاں قانون کی کتاب رکھ دی جائے تو کیا خالی کتاب سے آپ کو انصاف مل جائے گا؟ جب تک وہاں پہ جج موجود نہ ہو حاکم کی شکل میں اور فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو سیٹ پر نہ بیٹھایا جائے، کیا قانون کی خالی کتاب ہمارا فیصلہ کر دے گی؟ نہیں کر سکتی، جب تک کوئی فیصلے کو نافذ کرنے والا نہ ہو۔ تو اسی طرح سے کتاب خدا کا معاملہ ہے کہ کتاب خدا ہمارے لیے تنہا کافی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نور بھیجا ہے اس کے ساتھ میں، اور وہی نور گویا نافذ کرنے والا ہے، اور وہ نور ہر زمانے میں، یعنی جب تک کتاب خدا باقی رہے گی تب تک وہ نور بھی رہے گا۔ بس یہ ہے کہ وہ نور نام بدلتا رہے گا مگر نور نور ہی رہے گا۔ کبھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے گا، کبھی علی علیہ السلام کہلائے گا، کبھی حسن علیہ السلام کہلائے گا، کبھی حسین علیہ السلام کہلائے گا، اسی طرح سے تا مہدی موعود عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نام بدلتے رہیں گے مگر نور ضرور موجود رہے گا کتاب کو نافذ کرنے کے لیے۔ بغیر نور کے کتاب نافذ نہیں ہو سکتی۔ بالکل، ایک نقطہ یہ بھی کہ مطلب ہر سال مطلب شب قدر مناتے ہیں سبھی مسلمان، تمام ہی مشرب و مکتب کے ماننے والے مناتے ہیں، اور اس میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ روایتاً نہیں منا رہے بلکہ یہ برپا ہو رہی ہے، یعنی شب قدر برپا ہوتی ہے، اور ہر سال پروردگار کے حکم سے اس کا امر لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو نازل صاحب امر کے اوپر ہوتے ہیں، اس کا امر لے کر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا سے اٹھ گئے
وہ انتقال کر گئے، وہ چلے گئے، صرف قرآن رہ گیا. اگر قرآن رہ گیا تو شب قدر برپا کیوں ہو رہی ہے؟ شب قدر برپا ہو رہی ہے تو صاحب امر کہاں ہے، اور صاحب جو امر آ رہا ہے وہ کس پہ آ رہا ہے؟ تو یقیناً اس سے یہ تمام چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اس کے اوپر بہرحال اس پر اور بھی کریں گے بات. اس پر تھوڑی سی آپ بھی اگر رائے دینا چاہیں قبلہ. دیکھیے، قرآن تو خود کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا. اگر انسان کو شب قدر کا عرفان ہو جاتا، صاحب امر کا عرفان ہو جاتا، تو پروردگار کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی کہ تم کیا جانو گے شب قدر کیا ہے؟ یعنی کتنی صحیح. عظمتوں والی رات ہے، کتنی رفعتوں والی رات ہے، کتنی ارزشوں والی رات ہے، اور کتنی پروردگار عالم نے اس رات کے طفیل میں ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن ان رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا صاحب امر ہیں کہ جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اگر سمجھنے والے کے اندر ذرا سا بھی شعور ہے اور بات کو سمجھنا چاہے تو صاف ہے کہ امر صاحب امر کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہذا ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے امر کو پہنچانے کے لیے ایک صاحب امر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج بھی موجودہ زمانے میں صاحب امر یعنی ہمارے آخری امام حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف موجود ہیں. ان کے نور سے یہ کائنات روشن اور منور ہے. بے شک. ورنہ پھر مجھے اس مرحلے پر جی مزے کی بات یہ ہے کہ کسی نے صاحب امر ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا. کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ صاحب امر ہے. مطلب جھوٹے بعض جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں مختلف، مطلب دعویٰ تو یزید نے بھی کیا کہ وہ رسول اللہ کے جانشین ہے، مگر صاحب امر ہونے کا تواتر کے ساتھ دعویٰ نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ مجھ پر وہ حکم نازل ہو رہا ہے، ورنہ لوگ پوچھیں گے کہ سال بھر کا کیا حکم آیا ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہے، پروردگار کا ارادہ کیا ہے، اس کی جو ہے وہ کیا سارے امر آئے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ مائنس ہو جاتے ہیں، یہاں پر کوئی دعویٰ نہیں کرتا. عقل والوں کے لیے تو نشانیاں موجود ہیں اس میں. بے شک، یقیناً. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ صاحب امر ہونے کا دعویٰ دنیا میں کوئی اس لیے بھی نہیں کر سکا ہے، اور کچھ افراد و حضرات کے نام ملتے بھی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہونے کا، اور وہ جھوٹے ثابت ہوئے اس لیے کہ جو ظہور کی علامتیں ہیں وہ علامتیں مکمل نہیں کر سکے، اور جو ظہور کے بعد آثار ہیں جو تواریخ میں ملتا ہے، جو احادیث میں تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو اس وقت کیا حالات رونما ہوں گے، کس طرح سے نظام عدل قائم کریں گے، کس طرح سے پوری کائنات کو فتح کر لیں گے وہ، اور کس طرح سے اپنی حکومت قائم کریں گے، اور حکومت قائم کرنے کے بعد کس طرح کائنات میں عدل کا نظام نافذ کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ رجعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام کی دنیا میں آمد ہوگی. وہ جو تسلسل کے ساتھ احادیث میں چیزیں موجود ہیں وہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اور نہ ان پہ کوئی کھڑا اتر سکتا ہے سوائے حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے. تو اس لیے دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ بھی کیا تو وہ جھوٹے ثابت ہوئے اور وہ زیادہ دور تک نہ چل سکے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، قرآن کریم کے اندر جو خواتین سے متعلق قوانین بیان کیے گئے ان پر اکثر جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے، اور وہ تو اس کی کیا حقیقت ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے. مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قوانین کو پردے کا حکم دیا ہے، جس پر لوگ جو ہے وہ اس کو مذاق کا نشانہ بھی بناتے آتے ہیں، اور اس کو رجت پسندی بھی خیال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو قید کر کے رکھا ہوا. اس طرح سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیان کی تھی. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ خواتین کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ منفرد اور جداگانہ کیسے ہیں؟ جتنے بھی اس کائنات میں مذاہب ہیں، دنیا کے کسی مذہب نے بھی عورت کو نہ تو اتنا زیادہ آزادی دی ہے، اور وہ آزادی خواہ اظہار خیال کی آزادی ہو یا وہ آزادی حقوق سے متعلق ہو. تو جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں اور جتنی اظہار خیال کی آزادی عورت کو اسلام نے دی ہے، دنیا کے کسی مذہب نے بھی نہ اتنی آزادی عورت کو دی ہے نہ اتنے حقوق دیے ہیں عورت کو. یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں کہ جو بعض حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں
جی قبلہ کالر لے لو، ایک کالر کو شامل کر لوں آپ کی اجازت جی سے، جی جی اور ہم یہی گزارش کریں گے کہ پوری کوشش یہ کریں کہ جو ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہیں وہ شامل کریں. بہرحال ان کے سوال کو بھی ہم شامل کر لیں گے احتراماً. جی قبلہ، جو پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب ہو جائے، پھر ان کے جی سوال جی بھی شامل کریں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب نے عورت کو نہ اتنے حقوق دیے ہیں، نہ اظہار خیال کی آزادی دی ہے، نہ اتنا احترام دیا ہے، نہ اتنی عزت دی ہے، نہ اتنی تعظیم دی ہے، نہ اتنی تکریم دی ہے، نہ اتنی تقدیس دی ہے جتنی اسلام نے عورت کو دی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس زمانے میں اسلام آیا، جو دور جاہلیت کہلاتا ہے، اس زمانے میں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہیں روایتیں، اور اس کا تذکرہ مختلف علماء اور افاضل نے کیا ہے. اور مسدس حالی مد و جزر اسلام کے نام سے جو لکھا گیا، مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز دور کی جہالت اور اس دور کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل صلی کے اللہ علیہ حالات تھے وسلم. انہیں نظم ہے. اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ عورت کو عرب میں کوئی عزت آتی تھی. اچھا، یہاں میں یہ بھی عرض صحیح. کرتا چلوں کہ جب عرب میں عزت نہیں دی جاتی تھی تو اسی کے ساتھ دوسرے جو علاقے تھے اور دوسرے جو خطے تھے ان میں آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں گے تو عورت کی نہ کوئی خاص عزت تھی. عورت کو دینے والا دین ہے اسلام. عورت کے صحیح. سر پہ عظمتوں کا تاج سجانے والا دین ہے اسلام. اس سلام. لیے کہ جسے زندہ دفن کیا جا رہا تھا اس کی تعظیم کے لیے خاتم النبیین افضل المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد سبحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ سراپا تعظیم وسلم. بن گئے. اور انہوں نے بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا ان کی بیٹی ہیں، سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. اس کے باوجود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کے لیے رسول خدا ہو جاتے ہیں، اور تعظیم کے لیے کھڑا ہو کر بتاتے ہیں کہ میں صرف ایک بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عورت کی تعظیم بھی کر رہا ہوں. بیٹی وہ ہے جو ایک عورت بھی ہے. تو اسلام نے بیٹی کی شکل میں عورت کو دیکھا، ماں کی شکل میں دیکھا، بیوی کی شکل میں دیکھا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ پردے کے تعلق سے جو غیر مسلمین ہیں وہ حضرات جو آبجیکشن کرتے ہیں اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب عورت کو اسلام نے پردے میں قید کر دیا ہے. دراصل ان کے اندر شعور کی ادراک کی فہم کی کمی ہے. انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. قرآن کہا کہ تم دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. کتاب یعنی یہ قرآن مجید صرف رٹنے کی کتاب نہیں ہے، یا ایسے سرسری کوئی کتاب نہیں ہے. افلا تعقلون، غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، ہر شے ظاہر ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح سے جو پردے کا مسئلہ ہے، دراصل اسلام نے عورت کو گھر کی نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت گھر کی چار دیواری میں قید رہے. اگر عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید رکھتا اسلام تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مباہلے کے میدان میں توحید کی گواہی کے لیے تشریف نہ لاتی. جناب فاطمہ زہرا کا مباہلے میں تشریف لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام عورت کو گھر میں قید رکھنا نہیں چاہتا. ہاں، بلا وہ بازاروں کی اور میدانوں کی اور تفریح گاہوں کی عورت کو زینت بنانا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ عورت اس وقت باہر نکلے کہ جب ضرور، اس لگتا ہے کہ عورت اس وقت باہر نکلے کہ جب اس کے مطالبے تقاضے اسے باہر آنے کے لیے مجبور کریں، اور جب وہ آئے تو نسوانی وقار اور احترام کے ساتھ آئے. جناب سیدہ صرف میدان مباہلہ میں ہی نہیں تشریف بلکہ تاریخ میں ہے کہ اسلامی جنگوں میں مختلف جنگوں کے موقع پر جناب فاطمہ زہرا تشریف لائی ہیں. میدان جنگ میں بھی، خصوصاً میدان احد میں جناب فاطمہ زہرا کی آمد کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. تو
احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ میدان میں آنا دو طرح سے ہے. ایک تو میدان میں اس طرح سے آنا کہ اہل حق سے مقابلے کے لیے چلے آنا، تو وہ قابل تحسین نہیں ہے. وہ عمل عورت کے لیے قابل تذلیل ہے، قابل تحقیر ہے، قابل توہین ہے. اور اہل حق کی مدد اور نصرت کے جذبے سے آنا، جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی، وہ جذبہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے، قابل قدر ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعلق سے کہ میدان احد میں جو لوگ زخمی ہوئے تھے، ان کے زخموں کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک کپڑا ہوتا ہے عرب میں، اس کپڑے کو جلایا جاتا ہے، اس کی راکھ کو زخموں میں بھر دیتے ہیں، جس سے خون بھی رک جاتا ہے اور زخم بھی مندمل ہو جاتے ہیں. تو جناب فاطمہ زہرا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ راکھ تیار کی، اور دیگر میدان احد کے زخمیوں کے لیے بھی وہ راکھ تیار کر کے بھجوائی. ایک خیمے میں آپ تشریف رکھتی تھی اور وہاں بیٹھ کر میدان جنگ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی گویا خدمت انجام دی اس طرح سے. تو ایک یہ جذبہ ہے، اور ایک جذبہ یہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ یہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے، اور کوئی خاتون آ کر ان سے ٹکرا جائے، ان سے متصادم ہو جائے، ان کے خلاف میدان میں آ جائے، تو یہ قابل تحسین نہیں ہے. تو خاتون کو اسلام نے عزت دی اور وقار کے ساتھ کہا کہ آپ تشریف لائیں. اور یہاں میں عرض کروں کہ پھر بار بار میں جملہ کہوں گا کہ اسلام نے خواتین کو گھر کی چار دیواری میں نہیں قید کیا. لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، اسلام نے غیرت کی چار دیواری میں قید کیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ عورت کا غیرت مند ہونا ضروری ہے. اگر عورت بے حیا ہوگی، بے غیرت ہوگی، تو وہ سماج کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور اس کے واقعات بھی تاریخ میں مل جائیں گے کہ جن عورتوں نے بے غیرتی اور بے حیائی کو اختیار کیا، انہیں نے سماج کے لیے نقصان پہنچایا اور دین کے لیے بھی نقصان پہنچایا. اس وقت جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، جو گفتگو جس پہ ہم کر رہے ہیں، حجاب، پردہ، تو وہ حجاب اسلام نے عورت کو تحفظ دینے کے لیے رکھا ہے، نہ کہ عورت کو قید کرنے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آج کے زمانے کی خواتین اسے قید تصور کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا، اپنی عظمت کو نہیں پہچانا. وہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ عورت ہے کیا شے. مجھے اس مرحلے پر افتخار عارف یاد آ گئے. بہت خوبصورت شعر انہوں نے کہا کہ چھینی ہوائے غرب نے فیشن کے نام پر. افتخار عارف اسلام آباد پاکستان سے کہتے ہیں کہ چھینی ہوائے غرب نے فیشن کے نام پر، پھر بیویوں کے سر سے ردا یا علی مدد. تو یہ جو مغربی تہذیب کا غلبہ ہے جس سے ہماری نوجوان بچیاں اور ہماری بہنیں متاثر ہو رہی ہیں، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھیں، جناب ام سلمہ، جناب ام حبیبہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب کلثوم سلام اللہ علیہا، اسلامی معزز خواتین کی سیرت کو پڑھیں. تو پھر انہیں جو مغربی چمک دھمک ہے اور یہ فیشن کی جو کشش ہے، وہ چیز انہیں کبھی متاثر نہیں کر پائے گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیمات اسلامی سے دور ہیں. بیسیکلی ہمارے جو عہد کی خواتین ہیں وہ ہماری معزز اسلامی خواتین کے کردار کو بھولتی جا رہی ہیں، ان کی تاریخ پہ نگاہ نہیں ہے، اسلامی کرداروں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں. اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتی ہیں اور نتیجے کے طور پر مغربی تہذیب کا غلبہ ان سے ان کی چادر کو چھین لیتا ہے. تہذیب نو نے کھول دیے ان کے جسم تک، تہذیب نو نے کھول دیے ان کے جسم تک، وہ لڑکیاں کہ جن کے کبھی سر نہیں کھلے، وہ لڑکیاں کہ جن کے کبھی سر نہیں کھلے. تو ہماری جو اصل تہذیب ہے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اسے سمجھیں. اس سے بہتر کوئی تہذیب نہیں ہے اس دنیا میں. آپ دیکھیں کہ عورت کیا ہے، قیمتی شے ہے اسلام کی نگاہ میں. آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی قیمتی شے ہو، سماج کا دستور ہے کہ اس پر کور چڑھاتے ہیں، اس کے لیے کور لاتے ہیں حفاظت کے لیے.
آپ دیکھیے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر شے پر کور چڑھایا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ بھئی حفاظت سے رہے، زیادہ دن تک محفوظ رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو حجاب ہے یہ عورت کے لیے کور ہے، اسے محفوظ رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ جو فتنہ پرور سماج کے لوگ ہیں، جو شہوت پرست افراد ہیں، ان کی نگاہ ظالمانہ اور شاطرانہ سے یہ محفوظ رہ سکیں، اس لیے حجاب رکھا ہے. اور حجاب بالکل صحیح، ایک غیرت اسلامی کا بھی نمونہ ہے. بے شک، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے، کیونکہ قوانین اسلامیہ کے اوپر اس کے اثری جو معنویت ہے، جو اس کے فیوز و برکات ہیں، موجودہ زمانے میں چاہے کتنی ہی ہوا اس کے مخالفت میں چلے، مگر جو اس کی حقیقی فیوز و برکات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ قیامت تک جو ہے وہ برقرار رہیں گی. اور فیض پانے والوں کو، استفادہ کرنے والوں کو، اس راہ میں آگے بڑھنے والوں کو جو ہے ان کے دامن کو جو ہے وہ خوشیوں سے بھرتی رہیں گی، اس کی برکتوں سے پر کرتی رہیں گی. قبلہ زن و شوہر یعنی میاں بیوی کے رشتے کے متعلق قرآن جو ہے اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ دنیا کا یہ عجیب و غریب رشتہ ہے، دو صیغوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور دو صیغوں سے جو ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، مگر انسان مگر اتنا ہی مضبوط بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس کو پوری زندگی جو ہے وہ نبھاتے ہیں، آخری سانس تک جو ہے وہ اس کو لے کر جاتے ہیں. مگر آج کل جو ہے وہ طلاقیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس کی بھی کیا اسباب ہیں؟ اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا اور کیا اختیارات جو ہے وہ خواتین کو اسلام نے مزید دیے ہیں. کیا عورت کہیں سے مرد سے کمزور قرار پائی ہے؟ ان تمام چیزوں پر تھوڑا سا، کیونکہ یہ بھی قوانین اسلامیہ کے اندر روشن باب ہیں اور ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. دیکھیے، زن اور شو کے تعلق سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی علی بھائی. آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا رشتہ ہے زن و شو کا کہ یہ دو صیغوں سے جڑ جاتا ہے اور دو صیغوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ مضبوط بھی ہے اور کمزور بھی ہے. اب اسے مضبوط اور کمزور بنانے کا کام بھی دو افراد کا ہے، تنہا ایک آدمی کا نہیں ہے. یہ رشتہ مضبوط اور مستحکم تب ہوگا جب عورت اور مرد دونوں مل کر چاہیں گے. اگر ایک انسان چاہے کہ ہم اسے مستحکم کر دیں، اس کو مضبوط کر دیں، اس کو پائیدار کر دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک دونوں نہ چاہیں. اس لیے کہ اگر ایک چاہے اور دوسرا نہ چاہے تو پھر جو نہیں چاہتا ہے وہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس ماحول میں جینا نہیں چاہتا، رہنا نہیں چاہتا ہے. تو یہ پرابلمس آتی ہیں. اب اس میں آیا یہ کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں اور مرد کو کیا حقوق دیے ہیں. کیا عورت کسی اعتبار سے کمزور ہے؟ بالکل بھی عورت کمزور نہیں ہے. اس میں عورت کو اسلام نے بہت بڑا حق دیا ہے، اور وہ حق ہے حق کے نکاح. نکاح کا مکمل حق اور مکمل اختیار عورت کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے حق نکاح، ایک ہے حق طلاق. طلاق مرد کو دیا اور نکاح عورت کو، یعنی ایک حق عورت سے مختص ہے اور ایک حق مرد سے مختص ہے. بنیادی حق اور پہلا حق یعنی حق کے نکاح اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا کہ عورت اگر چاہے گی تو نکاح ہوگا، عورت نہیں چاہے گی تو نکاح نہیں ہوگا. یعنی عورت کو اللہ نے یہ پاور دی کہ اگر تم کسی کو منظور کرو گی، اگر تمہیں کوئی قبول ہے تو یہ حق ہے کہ آپ نکاح کریں، اور اگر آپ کو کوئی قبول نہیں، کوئی منظور نہیں ہے تو زبردستی آپ کا نکاح کسی دوسرے سے نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں. اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے کہ بالجبر اپنی بیٹی کی شادی کسی دوسرے سے کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے اور مجرم ہے، اور لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے وہ. اس لیے کہ اسلام نے یہ حق عورت کو دیا ہے کہ جب تک وہ منظوری نہیں دے گی تب تک شادی نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھیں کہ جب نکاح ہوتا ہے، صیغہ نکاح پڑھنے کے لیے ہم دو عالموں کو بلاتے ہیں. ان دو عالموں میں جو عورت کا وکیل ہوتا ہے شروعات وہ کرتا ہے، یعنی اگر وہ شروعات نہ کرے تو مرد کا وکیل قبول ہی نہیں کر سکتا. تو یہ حق کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عورت کو دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں
کہ جہاں پروردگار نے عورت کو یہ اختیار دیا وہیں احترام اور عزت بھی دی، اور احترام اور عزت اس طرح سے دی کہ آپ دیکھیے کہ جب نکاح پڑھنے کے لیے کوئی عالم آتا ہے، دنیا کا کتنا بھی بڑا مجتہد ہو وہ، اگر وہ نکاح پڑھنے کے لیے آئے گا تو ایک لڑکی کے سامنے آنے کے بعد سر جھکا کے زمین پہ نگاہیں گاڑنے کے بعد نگاہیں نیچی کر کے وہ کہتا ہے کہ کیا اجازت ہے کہ آپ مجھے اپنا وکیل بناتی ہیں؟ یعنی ایک عورت کو اسلام کتنی عزت دے رہا ہے کہ ہمارے مذہب اور مسلک کا عالم بھی سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوا ہے کہ آپ اجازت دیتی ہیں، کیا آپ مجھے اپنا وکیل بناتی ہیں؟ اگر چاہتا پروردگار تو یہ حق علماء کو دے دیتا کہ وہ بھائی جس کا نکاح جس سے چاہیں پڑھ دیں، نہیں، یہ حق عورت کو دیا تاکہ عورت کی عظمت زمانے پہ ظاہر ہو کہ علماء بھی عورت کی مرضی کے بغیر اسے کسی دوسرے کے عقد میں نہیں دے سکتے۔ یہ قانون شریعت ہے، یہ عزت دی اسلام نے ایک عورت کو، ایک احترام دیا کہ جو ہمارا مذہبی رہنما ہے، جو ہمارا مذہبی قائد ہے، وہ بھی آ کر ایک لڑکی جب نکاح ہوتا ہے 30 برس کی بھی ہو سکتی ہے، 16 برس کی بھی ہو سکتی ہے، 40 برس کی بھی ہو سکتی ہے، تو جو لڑکی ابھی بالغ ہوئی ہے 16 برس کی ہے، 15 برس کی ہے، اس لڑکی کے سامنے بھی عالم اسی انداز میں کھڑا ہوا ہے جس انداز میں ایک بزرگ خاتون کے سامنے، اور اجازت طلب کرتا ہے۔ تو یہ احترام ہے، یہ عورت کی عزت ہے کہ علماء بھی آ کے وہاں احتراماً یہ درخواست کر رہے ہیں گویا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم آپ کا عقد، جس شخص سے اس کا عقد ہونے جا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں کہ اس سے ہم کر دیں۔ تو یہ عورت کو اختیار دیا نکاح کا، اور مرد کو اختیار دیا طلاق کا۔ اب اس کا ایک ریزن ہے، بعض حضرات اس بات پر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اسلام میں طلاق تو بہت ہی آسان ہے، اور صاحب 3 بار طلاق کہیے اور طلاق ہو گیا۔ تو میں اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی کہ فقہ جعفری میں 3 بار طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتا۔ یہ ان مسالک میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا تعلق سلسلہ عصمت سے نہیں رکھا، یہ ان مسالک میں قانون ہے جو باب علم سے وابستہ نہیں ہیں۔ جو باب علم سے وابستہ ہیں، جن کا تعلق سلسلہ عصمت سے ہے، وہاں قانون یہ ہے کہ طلاق صرف 3 بار کہنے سے نہیں ہوگی، بلکہ طلاق کا پورا ایک پروسیجر ہے، ایک ضابطہ ہے۔ پہلے ہم لڑکی اور لڑکے کو بلائیں گے، بیٹھائیں گے، سمجھائیں گے، 3 میٹنگیں علماء لڑکی کے ساتھ اور لڑکے کے ساتھ کریں گے۔ 3 میٹنگیں کرنے کے بعد اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ طلاق ہی چاہیے، تو جب طلاق پڑی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ طلاق نہیں چاہتے ہیں اور غلطی سے غصے میں کوئی کلمہ آپ کی زبان سے نکل گیا تو آپ کا طلاق ہو گیا۔ مذہب حقہ میں، فقہ جعفری میں اس طرح طلاق نہیں ہوتا، اور جب طلاق ہوتا ہے تو صرف علماء طلاق نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے گواہ بھی چاہیے۔ جب گواہ بھی ہوں گے، پورا ایک ضابطہ قانون ہے، اور وہ قانون کوئی آسان نہیں ہے۔ طلاق دینا کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، طلاق کو اسلام نے بہت مشکل بنایا ہے۔ سیکیور کیا گیا نا، مطلب میٹنگز در میٹنگز ہوں گی تو اس میں اس میں ظاہری بات ہے انسان کا جو غصہ آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہوگا۔ پھر میٹنگز کے ٹائم بھی بڑھاتے ہیں تاکہ اور معاملہ ٹھنڈا ہوتا رہے۔ بہت عمدہ بات کر رہے ہیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ طلاق موجود ہے، پورا سورہ اس سبجیکٹ پر آیا، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے اسلامی قوانین کی عصری معنویت ہے، تو یہ بھی طلاق بھی ایک قانون قدرت ہے۔ اب یہ قانون وہ قانون ہے کہ جس کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا استعمال جلدی نہ کیا جائے اور آسانی سے نہ کیا جائے، جب تک حتمی طور پر انسان صلح اور جتنے بھی امکانات ہیں کہ مصالحت ہو جائے وہ سب ختم نہ ہو جائیں، جب تک امکان صلح باقی ہو، جب تک مصالحت کی ذرا سی بھی امید ہو، تب تک کوشش کی جائے۔ اور جب یہ لگے کہ بھئی ممکن نہیں ہے دونوں کا ساتھ رہنا، تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ بالجبر کسی کو آپ اپنے گھر میں رکھیں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کے ساتھ ظلم کریں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آزاد ہے، اسے حق ہے، وہ الگ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اختیار مرد کو کیوں دیا، اس کا بھی سبب بتا دوں کیا ہے۔
عورت کو نکاح کا اختیار دیا اور مرد کو طلاق کا دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ طلاق ایک حساس مسئلہ ہے اور پروردگار نہیں چاہتا کہ اس کا استعمال عمومی طور پر ہو. اس لیے مرد کو یہ اختیار دیا کیونکہ عورتیں جذباتی زیادہ ہوتی ہیں, انہیں غصہ جلدی آ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مردوں کو غصہ نہیں آتا, مرد جذباتی نہیں ہوتے, مرد بھی ہوتے ہیں, مردوں کو بھی غصہ آتا ہے, لیکن عورتیں بنسبت مردوں کے زیادہ جذباتی ہوتی ہیں. اس لیے کہ وہ جذبات میں آ کے کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں, یہ اختیار مرد کو دیا گیا کہ جو جذبات پر ہمیشہ عقل کو ترجیح دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں بھی عورت کے تحفظ کو پیش نظر رکھا گیا, عورت کے حقوق کی حفاظت کی گئی کہ مرد جو آپ کے حقوق کا ضامن ہے وہ اس مسئلے میں بھی آخری حد تک آپ کے حقوق کی ضمانت بن جائے اور آخری حد تک یہ کوشش کرے کہ آپ کو اس عذاب سے نکال کے باہر لا سکے. بالکل صحیح. اچھا, اس میں ایک سوال ہم نے اور کیا تھا کہ طلاقیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ان کے کیا اسباب دیکھتے ہیں آپ, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں, یہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے کیا علی صاحب. یہ جو طلاقوں کا سلسلہ ہے, یہ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان ہوں یا مشرقی ممالک میں رہنے والے مسلمان ہوں, یہ ہر جگہ ایک بہت اہم مسئلہ بن گیا ہے. کیونکہ میں دنیا کے مختلف ملکوں میں مجالس کے لیے جاتا ہوں اور میں وہاں یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ طلاق مطلب ایک بالکل عمومی شے بن گئی ہے اور بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں. تو اس کے جو بنیادی اسباب ہیں طلاقیں زیادہ ہونے کے, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے صبر و تحمل کا دامن چھوڑ دیا ہے, ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی ہے. ہم کوئی بات اپنے بڑوں کی, بزرگوں کی یا بیوی شوہر کی, شوہر بیوی کی برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور وہ اختلافات اس حد تک بڑھتے ہیں کہ وہ طلاق کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی کہ اپنے اندر تحمل پیدا کریں, برداشت کی قوت پیدا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا ایشو نہ بنائیں. کبھی کبھی دیکھیے فیملی ہے, جب گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو برتن جب ایک ساتھ رکھیے تو آواز کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات یہ تو انسان ہے, تو اختلافات ہوتے ہیں. کبھی کوئی بات ساس کی بہو کو بری لگ گئی, کبھی بہو کی بات ساس کو بری لگ گئی, کبھی بیٹے کی بات باپ کو بری لگ جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم نظر انداز کریں اور اس چیز کو نظر انداز کر کے ہم اپنے آپ کو وسعت قلبی ہونی چاہیے. جی وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں ہم. جی بالکل. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو رشتوں کو تار تار کر رہی ہے وہ ہے تیقن کی کمی. زن و شو کے درمیان ایک دوسرے سے یقین اٹھ گیا ہے. جب یقین اٹھ جاتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی طلاق پہ جا کے ہوتا ہے. ہمیں ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو, دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو, بھروسے کی بنیاد پہ ٹکتا ہے, اعتماد کی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہے. اگر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوگا, ہر وقت آپ تشکیک کے دائرے میں رہیں گے, ہر وقت شک کریں گے, خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو. اگر آپ ذرا ذرا سی باتوں پہ شک کریں گی اور مستقلاً تشکیک کے دائرے میں رہیں گی یا رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جدائی اور مفارقت ہوگا. تو اپنے آپ کو شک کے دائروں سے باہر لائیں, تیقن کی منزل پر آئیں, ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں, اور اگر غلطی سے کسی نے کسی کے بھروسے کو توڑا ہے تو اس بھروسے کو, اس اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ جس بنیاد پر وہ بھروسہ ٹوٹا ہے دوبارہ وہ غلطی ہم سے نہ ہو, ہم دوبارہ اس طرف نہ جائیں جن کی بنیاد, جن اسباب کی وجہ سے ہمارے درمیان میں مفارقت یا جدائی پیدا ہونے کے امکانات ہیں. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ تحمل کی کمی ہے, اور تحمل کے ساتھ ساتھ تیقن کی کمی ہے, اور تیقن کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی کی کمی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر معاملہ فہمی کی بھی کمی ہے. معاملہ فہمی کی کمی وہ اس معنی میں کہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ ہے اور سمجھ کچھ لیتے ہیں. مثلا کوئی بات ہماری تعریف میں کہی جا رہی ہے, لیکن اگر ہم آپ سے ناراض ہیں تو ہمیں اچھی بات بھی بری لگنے لگتی ہے. یعنی آپ کی اچھائی بھی برائی میں بدل جاتی ہے. لطیف بات بھی احباب کو کھٹکتی ہے, لطیف بات بھی احباب کو کھٹکتی ہے, نہ جانے کون سا کانٹا میری زبان میں ہے.
تو وہ والا معاملہ ہے کہ جب تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں تو اچھی باتیں بھی بری لگنے لگتی ہیں. تو ہمیں ایسے موقع پر معاملہ فہمی سے کام لینا چاہیے. بالکل حلیم بھی ہونا چاہیے، اتنا وسعت قلبی ہو، وسعت نظری ہو کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ تحمل کیا جا سکے. اور بھی جو ہے وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو قوانین قدرت ہیں ان کے حوالے سے ہم اس پروگرام میں اپنے ٹائم پہ رہتے ہوئے ڈسکس کر سکیں. جو اہم معاملہ ہے اسلام کی نگاہ میں وہ حلال رزق، حلال خوراک کا بھی معاملہ ہے. اس کے اوپر بھی بڑی تاکید ہے. بالکل اجازت نہیں ہے اس سے روگردانی کرنے کی. قرآن میں چوپاؤں کا حلال جانوروں کو جو ہے وہ کھانے کا حکم ہے، اس کی ذبیحہ کا حکم ہے، اس کی باقاعدہ تمام شرح بیان کی گئی ہے، لیکن بعض چوپاؤں کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس کا کیا اسباب ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں جیسا کہ آپ نے ابتدائی میں کہا تھا کہ قرآن مجید منشور حیات انسانی ہے. قرآن مجید ایک ایسی قانون کی کتاب ہے کہ جس کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر اس کتاب کے اندر موجود ہے. ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس وہ نگاہ ہے، بصیرت نہ ہو کہ ہم اس مسئلے کو تلاش کر سکیں، مگر مسئلہ موجود ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کتاب اور نور ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، کہ اگر کتاب تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو دامن نور سے وابستہ ہو جاؤ، بارگاہ نور میں پہنچ کر اپنے مسائل کا حل کرو. تو اب یہ جو مسئلہ ہے حلال جانوروں والا اور حرام جانوروں والا، اس کا ذکر قرآن مجید نے واضح طور پر کیا ہے، اور اس نے کہا کہ چوپایوں کو ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. اور شکار کے کیا احکامات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے قرآن مجید میں، کہ ہم شکار کس طرح سے کریں، کن جانوروں کا شکار کریں. یہ سب سورہ مائدہ میں 33ویں آیت سے لے کر اور 50 آیت تک مختلف احکامات بیان کیے گئے ہیں. اس میں قصاص کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا ہے. اس میں جو چوریاں کرنے والے چور ہیں انہیں کیا سزائیں دی جائیں وہ سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں. تو یہ قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مسئلے کا حل ہے. بس یہ ہے کہ ہمارے پاس نگاہ بصیرت ہونی چاہیے کہ ہم ان مسائل کو ڈھونڈ سکیں، تلاش کر سکیں. اسی لیے قرآن مجید کے لیے کہا گیا کہ علم قرآن حاصل کیجئے. اور اگر علم قرآن حاصل نہیں کر سکتے، صرف خالی قرأت کر سکتے ہیں، تو علماء سے رابطہ رکھیے تاکہ وہ آپ کو علم قرآن آپ تک پہنچا سکیں اور صحیح بات بتا سکیں. لا علم رہنے سے اچھا ہے کہ طالب علم بن جائیے تاکہ صحیح بات آپ تک پہنچ سکے. تو یہ جو چوپایوں کا مسئلہ ہے، اس میں ایک ایسا بھی جانور ہے کہ جو حرام ہے، جبکہ قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے چوپایوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. لیکن ایک جانور ایسا ہے کہ جو چوپایا بھی ہے، یعنی جس کے 4 پاؤں بھی ہیں، اس کے بعد بھی حرام ہے. لیکن پروردگار عالم نے اسی لیے تاکہ کوئی انسان شک کا شکار نہ ہو اور کوئی مشکوک نہ ہو کہ کون سا جانور ہے، وہ اس جانور کا نام لے کر سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے اور 166ویں آیت میں ذکر کیا کہ وہ کون سا جانور ہے جو حرام ہے. او لحما خنزیر فإنہ رجس. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چوپایوں حلال قرار دیا ہے، تو جب چوپائے حلال ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تو یہ چوپایا ہے، تو یہ کیوں حرام ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے حرام ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھیے پھر وہی بات آ جائے گی، کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی بغیر نور کے، کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی بغیر معلم کتاب کے، کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی بغیر آل محمد علیہ السلام کے. تو اس کی وجہ حضرت علی علیہ السلام نے بتائی کہ کیوں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور خنزیر کو نام لے کر حرام قرار دیا. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، خنزیر کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ خنزیر جب بیٹھتا ہے
تو اس کی صفت یہ ہے کہ حلال جانوروں کی طرح سے آگے کے پیر پہلے گراتا ہے، یعنی جب بیٹھتا ہے تو آگے کے پیروں کو پہلے موڑتا ہے. ہر حلال جانور آگے کے پیر پہلے موڑتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے موڑتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس کے جو کھر ہوتے ہیں، جو پاؤں ہوتے ہیں، وہ درمیان سے شگافتہ ہوتے ہیں، ویسے ہی شگافتہ ہوتے ہیں جیسے حلال جانوروں کے شگافتہ ہوتے ہیں. تو صحیح. کیونکہ یہاں امکان یہ تھا کہ لوگ کہیں اس کو بھی حلال نہ سمجھ لیں، اس لیے پروردگار نے قرآن مجید میں صرف ایک ہی جانور ہے جس کا نام لے کے تذکرہ کیا گیا کہ یہ حرام ہے، جبکہ کتا بھی حرام ہے، مگر کتے کے حرام ہونے کے لیے قرآن میں نہیں آیا کہ کتا حرام ہے. کتا حرام ہے، اب وہی بات پھر آ جائے گی، نور کے بغیر مسئلہ نہیں حل ہوگا. یعنی قرآن مجید نے اجمال سے مسائل کو پیش کیا. اس کی تفصیل اہل بیت کے پاس ہے، اس کی تفصیل آل محمد کے پاس ہے. تو اب قرآن نے ایک کا ذکر کر دیا جہاں امکان خطا تھا، کہ شکوک کے امکانات تھے، اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا. تو امام معصوم فرماتے ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ امکانات پائے جاتے تھے کہ لوگ اسے حلال نہ سمجھ لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر حرام قرار دے دیا. باقی جو حلال جانور ہیں ان کے لیے اشارہ کر دیا کہ جو چوپائے ہیں وہ سب حلال ہیں. بالکل ٹھیک. تھوڑی سی اور بات کو قبلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلام کے قوانین خواہش نفس کے مطابق نہیں بلکہ حکم الہی کتابیں ہیں، اس کے مطابق ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم ان خواہشات پر جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ عمل پیرا ہو رہے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے، اس کے پیمانے کو ناپا جائے، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے کہ ہمیں معذرت صاحب کہ واضح تو ہے کہ ہمیں حکم ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بعثت کا ذکر جو کیا ہے مابعوث ہونے کا، تو تزکیہ نفس کے لیے کہ وہ لوگوں کے نفس کو تزکیہ کرنے کے لیے مابعوث کیے گئے ہیں. مگر ہم پیروی جو ہے وہ نام کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں، پیروی جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ ہم کس قدر عمل پیرا ہیں، کس قدر ہٹے ہوئے ہیں وہاں سے؟ دیکھیے، خواہشات نفس کی اسلام نے مذمت کی ہے، اور قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات ہیں جو خواہشات نفس کی مذمت کرتی ہیں. احادیث میں بھی آیا ہے کہ خواہشیں جتنا بھی ممکن ہو سکے کم سے کم رکھیے. آپ جتنی خواہشیں کم ہوں گی اتنی زندگی میں آسانیاں ہوں گی. خواہشیں رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اسلام خواہشات کا دشمن نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ صاحب آپ خواہش نہ پیدا کیجئے دل میں. بھئی انسان ہے تو خواہش بھی ہوگی، انسان ہے تمنائیں بھی ہوں گی، انسان ہے تو آرزویں بھی ہوں گی. انسان بغیر تمناؤں بغیر آرزوؤں کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو وہ تو فطری چیز ہیں، اور اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے کبھی بھی فطرت پر پابندی نہیں لگائی. اسلام صرف ان چیزوں پر پابندی لگاتا ہے کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. خواہشیں پیدا کیجئے، اچھی خواہشیں پیدا کیجئے. اسلام بری خواہشوں کے خلاف ہے. خواہشیں پیدا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نماز، مثلا جو واجبات ہیں 17 رکعات نماز وہ پڑھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے نوافل بھی پڑھیں. ہم قرآن مجید کا ایک سورہ روز پڑھتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم ایک پارہ پڑھیں گے. خواہش کریں کہ ہم نے عمرہ نہیں کیا، ہمارے پاس اللہ نے اتنی رقم دی ہے کہ ہم مستطیع ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، تو حج کرنے کے لیے جائیے. یہ نہیں ہے کہ اس مال کا استعمال جو آپ کو دیا گیا ہے آپ بجائے نیک خواہشات بد پر صرف کر دیں اس مال کو. اور جو بری خواہشیں ہیں، اب میں نہیں چاہتا کہ ان خواہشوں کا بالتفصیل ذکر کروں، کیونکہ وہ اس طرح کی مناسب خواہشات نہیں ہیں کہ میں ان کو بہت زیادہ تفصیل بتاؤں. لیکن اتنا ضرور اشارہ کروں گا کہ وہ خواہشیں جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتی ہیں، ہم ان پہ اپنی پاک رقم کو نہ خرچ کریں. ہم اپنی پاک رقم کو پاک چیزوں پہ خرچ کریں. گناہوں کی طرف مائل کرنے والی خواہشوں کو، اس رقم کا بھی تو سوال، اس کا بھی تو سوال کیا ہوگا، سوال کیا جائے گا نا، کہاں سے کمایا اور کہاں صرف کیا.
بالکل بالکل، اس لیے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے رزق حلال کی تحسین کی ہے کہ آپ رزق حلال کے لیے جستجو کریں. صرف رزق کی جستجو کے لیے اسلام نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے رزق حلال کی جستجو کرو. پھر وہی بات آ جائے گی جیسے خواہشیں بری ہیں اور اچھی ہیں، ایسے ہی رزق بھی اچھا بھی ہے برا بھی ہے. جو غلط بالکل صحیح. راستوں سے آئے وہ رزق برا ہے، اور جو پاک راستوں سے آئے، جو شفاف راستوں سے آئے، جو جائز راستوں سے آئے، وہ رزق اللہ اچھا ہے. اکبر. سبحان تو اللہ. وہ رزق حاصل کریں جو ایمانداری سے ہمیں مل رہا ہے، وہ رزق حاصل کریں جو رشوت خوری کے لیے ہمیں مجبور نہ کرے، نہ کرے. وہ رزق سبحان حاصل اللہ. کریں کہ جس پر ہم حاصل کرنے کے بعد خمس و زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، اسے طیب اور طاہر بنا رہے ہیں. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ خمس اور زکوٰۃ سے غافل نہ ہوں، کیونکہ خمس اور زکوٰۃ دراصل آپ کی دولت میں غریبوں اور یتیموں کا حصہ ہے. بالکل صحیح. قبلہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. قبلہ اس حوالے سے کیا کہیں گے وہ لوگ جو کہ رجت کے عقیدے کو نہیں جانتے، اور بعض لوگ یعنی کہ لا علمی کے طور سے ان کو نہیں معلوم ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس پر بلیو نہیں رکھتے، ان میں سب سے پہلے تو کیا فرق ہے؟ تاکہ کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اس میں جو ہے وہ ظالمین کا حساب ہونا ہے. اس آخرت سے پہلے اس دنیا میں سب کے سامنے جو ہے وہ معاملات کو سیدھا کیا جائے گا، ان کے افکار کو اور ان کے جو انہوں نے ظالمانہ چہرہ رکھا ہوا تھا اس کو پیش کیا جائے گا، ان کی سزا دی جائے گی. تو سب سے پہلے اس عقیدے کے حوالے سے اپنا اظہار رائے فرما دیں کہ جو لا علم ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، اور جو جان بوجھ کے اس کا انکار کرتے ہیں. دیکھیے، عقیدہ رجعت کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے سے اگر کوئی ناواقف ہے، لا علم ہے، تو لا علم اور ناواقف افراد پر اسلام اپنے قانون نافذ نہیں کرتا ہے. ان کا فرض ہے کہ وہ اس سے واقفیت حاصل کریں اور اپنے علم میں لائیں اس عقیدے کو، اور اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا شے ہے. صحیح. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ناواقف ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ عقیدہ رجعت ہے کیا، تو جو جانتا نہیں ہے وہ گنہگار نہیں ہے، وہ قصوروار نہیں ہے. اس کا گناہ اور اس کا قصور جو ہے یہ ہے، جاننا نہیں چاہتا اگر، تو وہ گنہگار ہے اور قصوروار ہے. لیکن بعض افراد ایسے ہیں جیسے تقلید کو نہیں جانتے ہیں بہت سے لوگ کہ تقلید کیا شے ہے. جو نہیں جانتا اس پر تقلید لازم نہیں ہے، جب جان جائے اور اس کے بعد انکار کرے تو پھر وہ گنہگار ہے. اسی طرح سے عقیدہ رجعت جو نہیں جانتا، ناواقف ہے، بہت سے لوگ اسلام سے بھی ناواقف ہیں، بہت سے لوگ کلمے سے بھی ناواقف ہیں، تو اگر کوئی ناواقف ہے اور کوئی جانتا نہیں ہے تو ہم اسے مجرم نہیں قرار دے سکتے اس وقت تک جب تک وہ جان نہ لے. ہاں، جو مسلمان ہے، جو شیعہ ہے، اگر وہ عقیدہ رجعت نہیں جانتا تو یہ حیرت کی بات ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ کیوں نہیں جانتا جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور جو ہمارے امامت کے عقیدے کا اساس فراہم کرتا ہے، اور جو ہمارے عقیدہ امامت کو استحکام فراہم کرتا ہے، یہ وہ عقیدہ رجعت ہے. تو عقیدہ رجعت کا جاننا لازم ہے، اور اگر کوئی جان کر کے اس پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ گنہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، اور اہل یعنی یہ بیت تو علیہم السلام کے حقوق کو پامال بھی کر رہا ہے. بالکل، یہ تو اور ظاہر سی قرآنی بات ہے. عقیدہ ہو گیا نا. مطلب کہ جب جی، ہم قرآن کی بے طرف شک. سے اس وعدے کے منتظر ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر امن اور سلامتی کا پرچم لہرا دیا جائے گا، تمام تر ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تمام تر جو شرانگیزی ہے، جو فتنہ ہے، اس کو دفن کر دیا جائے گا، پوری دنیا کے اندر سلامتی جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے. جب بے ہم شک. اس وعدے کے منتظر ہیں تو اس عقیدے کا انکار کرنا متعصب جو ہے وہ ایک متصادم ہوتا ہے اس عقیدے سے کہ ہم قرآن وعدے الہی کے بھی انکار کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اگر اس کو یوں کہوں. جاء الحق و زہق باطل قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب بالکل. حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا. اور وہ حق کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں. اللہ پر شریف تمام اللہ مفسرین نے وسلم. لکھا ہے، علماء نے تحریر کیا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو باطل کا خاتمہ ہو جائے گا.
اور یہاں میں عقیدہ رجت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سنانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو، بسم اللہ کہ بسم اللہ امام معصوم نے فرمایا ہے کہ جو امام کی آمد کا منتظر ہے اور جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، تشریف لائیں گے اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، تو اگر کوئی ان کا انتظار بھی کر رہا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گویا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی جو ثواب ان لوگوں کو ملے گا کہ جو امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ تشریف لائیں گے اور امام کے ساتھ جہاد کریں گے، امام کے ساتھ شریک ہوں گے عدل و انصاف کے نظام کے وقت، تو وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو انتظار کر رہا ہے. یعنی اگر کوئی آج کی تاریخ میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے اور وہ مر جائے، تو اگر وہ مر جائے اور اس سے امام کی زیارت نصیب نہ ہو تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گویا انتظار کر رہا تھا تو وہ امام کے خیمے میں شامل ہو گیا. اور صرف یہی نہیں فرمایا امام نے کہ خیمے میں شامل ہو گیا، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے عقیدہ رجت پر بہت تفصیلی بحث کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا اس وقت کہ ہم بہت تفصیلات میں جا سکیں، کیونکہ ہمیں بہت ساری باتیں ڈسکس کرنا ہے اور وقت ہمارے پاس شاید اب جی وقت محدود ہے ہمارے پاس. اس لیے میں بس خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ رجت کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی امام کے خیمے میں بیٹھا ہو گیا، پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کا انتظار کرنے والا اس طرح سے ہے جیسے کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہو. اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے امام کے انتظار کرنے والے کی کہ گویا اسے وہ اجر وہ ثواب ملے گا کہ جو جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میدان جنگ میں حصہ لیا ہو اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا ہو. امام فرماتے اگر وہ انسان امام کا انتظار کرتے کرتے مر جائے اور اسے زیارت نصیب نہ ہو تو گویا اس کی موت شہادت کی موت ہے، اور شہادت بھی وہ شہادت کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے نصیب ہوئی ہو. اتنا اہم ہے یہ عقیدہ رجت ہمارے لیے اور امام کا انتظار. اب اگر کوئی انکار کرتا ہے اچھا یہ اتنا اہم ہے کیوں؟ یہ اتنا اہم ہے کیوں؟ تاکہ جو لوگوں نے سوال کیے تھے ان کے بھی اس میں جواب آ جائے. مختصر سی کال بھی لے لوں. قبلہ کا تعلق لکھنؤ سے، ہندوستان سے. جی قبلہ، مطلب اس کی جو رجت کے فائدے ہیں، مطلب رجت ہے کیوں، اس کا سبب، اس کو رکھا کیوں گیا اتنا اہم، جس کے بغیر دین جو ہے وہ تشیع مکمل نہیں ہو رہا، اہل بیت علیہ السلام کا دین مکمل نہیں ہو رہا، قرآنی دین مکمل نہیں ہو رہا. مطلب اس میں جو کام ہوں گے بڑے اہم ہوں گے نا، مطلب تو وہ اس طرف تھوڑا سا اشارہ فرما دیں. یقیناً دیکھیے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے رجت کے واقعات بالتفصیل بیان کیے ہیں، اور کیونکہ جیسا کہ بھی آپ نے بتایا وقت ہمارے پاس بہت کم ہے تو میں اشارہ کر رہا ہوں کچھ اہم واقعات کی طرف. کہ رجت ہم کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے، ان کے ظہور کے بعد وہ نظام عدل قائم کریں گے، اور ان کے نظام عدل قائم کرنے کے بعد مراجعت ہوگی ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی یکے بعد دیگر. علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے. یعنی جب رجت کا آغاز ہوگا، جو مراجعت ہوگی ہمارے ائمہ کی، وہ امام حسین علیہ السلام سے شروع ہوگی، اور اس کے بعد سارے امام ہمارے ایک کے بعد ایک آئیں گے اور لمبی عمریں پائیں گے. وہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے، اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتے کہ وہ لمبی عمریں پروردگار نے کیوں عطا فرمائے گا. اس درمیان میں کیا ہوگا، ہر امام اپنے زمانے کے، جس امام کے زمانے میں جو ظالمین رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں پہ ظلم کیے ہیں اور جنہوں نے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، ان غاصبین کو قرار واقعی سزا دیں گے اسی دنیا میں. اللہ جب امام حسین تشریف لائیں گے، روایتوں میں ہے کہ وہ 72 شہیدوں کے ساتھ آئیں گے. کربلا کے 72 شہداء
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. اور اس کے علاوہ تاریخ میں یہ بھی موجود ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ تقریباً 12,000 مومنین بھی امام کے ساتھ ہوں گے جب آپ مراجعت فرمائیں گے. اور اس کے بعد آپ کربلا میں جو مظالم ڈھائے ہیں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ان سے بدلہ لیں گے، ان سے انتقام لیں گے، اور انہیں وہ سزائیں دی جائیں گی جس کے وہ مستحق ہیں، تاکہ زمانہ کیا یہ یہ دیکھ صرف لے اسی کہ زمانے کے کیا یہ صرف اسی زمانے کے ظالمین سے مخصوص ہے، یا آج جو بیٹھ کے یہ قوانین چینج کر رہے ہیں، لوگوں کی گردنیں اتار رہے ہیں، لوگوں کو زندانوں میں شکنجے دے رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، ان کا بھی حساب ہوگا؟ بہت خوبصورت سوال کیا علی موسوی صاحب آپ نے. یقیناً ہوگا، میں وہیں تک آ رہا تھا کہ ہر امام اپنے زمانے کا حساب کرے گا، اور امام، کیونکہ یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں یہ امام زمانہ کا زمانہ ہے، تو ان لوگوں سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف حساب لیں گے. انہیں وہ قرار واقعی سزا دیں گے جو لوگ اسلامی مملکت کے نام پر اسلامی قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو لوگ اسلامی مملکت قرار دے رہے ہیں اپنے ملک کو، اور اس کے بعد وہاں شراب نوشی عام ہے، وہاں پر زناکاریاں ہو رہی ہیں، وہاں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اور بڑی حیرت کی بات ہے. قانون سے اس کو تحفظ دے رہے ہیں، ہو تو رہی ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں مطلب تحفظ ہے. جی جی دیکھیے، دنیا میں گناہ تو ہر جگہ ہو رہے ہیں. میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو قانون کی شکل دے رہے ہیں، یعنی تحفظ فراہم کر رہے ہیں گنہگاروں کو ایک طرح سے، اور گناہ کی پرمیشن دے رہے ہیں، تو ان سب سے بھی انشاءاللہ تعالی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ایک ایک شخص سے حساب لیں گے اس کے گناہوں کا. اور اس نے جو گنہگاروں کو تحفظ دیا ہے، وہ جس طرح سے بھی گناہ میں شامل ہے، اس کا حساب ہوگا. اس کے بعد جب سارے ائمہ معصومین تشریف لے آئیں گے اور سب گنہگاروں سے انتقام لے لیں گے، پھر امام زمانہ کی حکومت اثر نو قائم ہوگی اور تب قیامت آئے گی. بالکل صحیح. تو اس میں قبلہ ہماری آج کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس کے زمینہ سازی کے حوالے سے اگر میں سوال کروں کہ میرے پاس 2 منٹ رہ گئے، کہ ہماری، کیونکہ انسان کو پروردگار نے مسئول خلق کیا ہے، کسی کو بھی عبث خلق نہیں کیا، کسی کی خلقت عبث نہیں ہے. جب ہم مسئول ہیں، اور پھر اس زمانے میں جو کہ بالکل عصر ظہور ہے، اور 1,24,000 انبیاء کی محنت جو ہے وہ ایک صاحب زمن کی حجت کے ظہور کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ وہ آ کر اس کو کامل کر دیں تمام چیزوں کو، اور دنیا کو وعدہ الہی سے ہمکنار ہو جائے. تو ہماری ذمہ داری جو سوا بنتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا انتظار کریں. صرف انتظار ہماری ذمہ داری نہیں ہے، انتظار تو ہمارا فرض ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی آمد سے قبل ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے کو امام کی آمد کے لیے تیار کریں. جو سماج میں برائیاں پھیلی ہیں، جو سماج میں گناہ پھیلے ہوئے ہیں، ان گناہوں پہ قابو پانے کی کوشش کریں، ان برائیوں کے خاتمے کی کوشش کریں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اتنا بڑا سماج، اتنا بڑا معاشرہ، ہم کیسے سارے سماج اور معاشرے گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ نہیں کر سکتے. آپ کم سے کم اپنے آپ کو تو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں، اپنے نفس پہ تو قابو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ایک شخص اگر یہ سوچ لے کہ ہمیں گناہوں سے روکنا ہے، خود کو ہمیں برائیوں سے دور رہنا ہے، تو آپ سوچیں جب ہر انسان یہی تصور کرے گا تو ایک بڑا سماج، ایک بڑا معاشرہ تشکیل پائے گا، اور ایک اچھے اور سچے سماج کی تشکیل ہوگی. تو وہی ہمارا فرض ہے اور وہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کی آمد سے قبل ایسے حالات بنائیں تاکہ امام جلد از جلد تشریف لائیں، اور انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارے چاہنے والوں نے بھی ایک لشکر تیار کیا ہے، صاف ذہن رکھنے والوں کا، پاک کردار رکھنے والوں کا، اور گناہوں اور برائیوں سے سماج کو دور رکھنے والوں. بالکل صحیح. سبحان اللہ. قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ہے وہ آپ سے اور ان تمام چیزوں کے اوپر کسب فیض کیا جا سکے، آپ سے اور استفادہ کریں، مگر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوا. ہم انتہائی مشکور بھی ہیں. مگر میں علی بھائی جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں امام زمانہ کے تعلق سے علامہ نسیم امروی کا ایک بند سناؤں اپنے ناظرین کو، اور اسی پہ بات اپنی مکمل کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اے منکروں نسیم ایاں بھی نہا بھی ہے، ہر پھول کی شمیم ایاں بھی نہا بھی ہے، خود خالق کریم ایاں بھی نہا بھی ہے، حجت کی ایک جیم ایاں بھی نہا بھی ہے،
کہتے ہو آج قائم آلے ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو جو کہہ دو خدا نہیں. تو اگر کوئی اللہ امام کا انکار کرتا ہے، اس کے انکار کرنے سے امام کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق نہیں آنا. امام کی عظمت، سبحان اللہ، امام کی اہمیت ہر زمانے میں سبحان مسلم اللہ، رہے گی. سبحان اللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی ممنون ہے آپ نے. السلام. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ہندوستان سے اودھ کی راجدھانی لکھنؤ سے سلطان الذاکرین جناب شفیع حسین شفق صاحب کو ہمارا موضوع اسلامی قوانین کی عصری معنویت، اس کو مختلف حوالوں کے ساتھ قرآن کے اندر جو قوانین بیان ہوئے ہیں اس میں سے ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو مین چیزیں ہیں جس کی مرکزی حیثیت حاصل ہے ان کے اوپر بات ہو، تاکہ اس کی جو معنویت، اس کی جو جاذبیت، اس کی جو عصری تقاضے ہیں، اس کی جو فیوز و برکات ہیں وہ کس قدر مستحکم اور مسلسل ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو.